अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुशामदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम मिस्टर ज़हीर अहमद मीर की किताब कोचिंग वेबसाइट डेवलपमेंट की एपिसोड 23 और वर्कबुक 3 पर बात कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो मवाद है ना, वो वेबसाइट बनाने के अमल का एक बहुत ही अमली और ठोस हिस्सा है। इसमें कोई कोडिंग नहीं, कोई टेक्निकल जबान नहीं, सिर्फ वर्कशीट्स, चेकलिस्ट और एक्टिविटीज हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोडिंग शुरू होने से बहुत पहले एक कामयाब वेबसाइट की बुनियाद कैसे रखी जाती है। जी, और देखें, सबसे अहम नुक्ता ही यही है। ये वो मरहला है जिसे ज्यादातर लोग, खासतौर पर जो नए हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा। जी, वो सीधा टूल्स पर जाना चाहते हैं। वर्डप्रेस हो गया, फिग्मा, कैनवा, क्योंकि वहां फौरन कुछ बनता हुआ नजर आता है। लेकिन ये वर्कबुक हमें याद दिलाती है कि असल काम किसी भी टूल को खोलने से बहुत पहले शुरू होता है। यानी ये किसी इमारत की बुनियाद रखने जैसा है। बिल्कुल। अगर बुनियाद ही कमजोर है तो इमारत चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकेगी। बहुत खूब। तो आइए इस बुनियाद की पहली ईंट रखते हैं। वर्कबुक का पहला हिस्सा है अपेंडिक्स ए, प्लानिंग वर्कशीट्स। और इसमें सबसे पहली वर्कशीट है वेबसाइट के मकसद की वजाहत। अब ये तो बहुत बुनियादी बात लगती है, क्या लोग वाकई ये कदम छोड़ देते हैं? ये सबसे आम और सबसे महंगी गलती है। लोग ये सोचते हैं, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुझे ये वेबसाइट क्यों चाहिए। इसका खतरा ये है कि आप एक ऐसी चीज बना देते हैं जो खूबसूरत तो हो सकती है, लेकिन किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं। मुझे अपना एक क्लाइंट याद है, उन्होंने ये पूरा मरहला छोड़ दिया था। 6 महीने एक भारी बजट लगाकर एक शानदार वेबसाइट बनाई। और फिर क्या हुआ? उससे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने कभी ये पूछा ही नहीं था कि ये उनके सारिफीन का कौन सा मसला हल कर रही है। वो एक ऐसी गाड़ी बना बैठे थे जिसका इंजन ही नहीं था। वाह, ये तो बहुत बड़ी मिसाल है। तो इस वर्कशीट में 4 कलीदी सवालात हैं। पहला है मकसद, दूसरा सामीन। जी, फिर मसला और आखिर में एक्शन। मुझे खास तौर पर सामीन वाले सवाल में दिलचस्पी है। ये जानना कि मेरे सामीन, समझें 18 से 24 साल के हैं, ये मेरे डिज़ाइन को अमली तौर पर कैसे मुतासिर करता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ मार्केटिंग का नहीं है, ये एक डिज़ाइन का उसूल है। अगर आपको मालूम हो कि आपके सामने नौजवान हैं, तो आपको मोबाइल फर्स्ट सोचना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो ज़्यादातर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। आपकी जुबान गैर रस्मी और दोस्ताना होगी। आप लंबी तहरीरों के बजाय वीडियोस और तस्वीर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अगर सामीन 50 साल से ज़्यादा उम्र के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हों? तो फिर आपका डिज़ाइन डेस्कटॉप के लिए बेहतर होगा। जुबान इंतहाई पेशावराना होगी और मवाद में तफसीली रिपोर्ट्स और केस स्टडीज होंगी। सिर्फ एक सवाल आपके पूरे प्रोजेक्ट की शक्ल बदल देता है। आते हैं और किसके लिए? तो अगला सवाल ये है कि इस वेबसाइट में असल सफ़ाहत कौन से होंगे? यहीं पर साइट मैप प्लानिंग वर्कशीट का किरदार आता है। ये मुझे किसी इमारत के फ्लोर प्लान की तरह लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। साइट मैप आपकी वेबसाइट का नक्शा ही है। इमारत बनाने से पहले आपको जानना होता है कि कितने कमरे होंगे, किचन कहाँ होगा, दरवाजे कहाँ लगेंगे। जी। इसी तरह वेबसाइट बनाने से पहले आपको ये जानना होता है कि कौन कौन से सफ़ाहत होंगे और वो आपस में कैसे जुड़े होंगे। और वर्कबुक में एक बहुत मुफीद काम किया गया है कि सफ़ाहत को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है, मरकज़ी और इख्तियारी। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा है? इससे आपको तरजीहात तय करने में मदद मिलती है। आप पहले सिर्फ मरकज़ी सफ़ाहत बनाकर वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और बाद में इख्तियारी सफ़ाहत शामिल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजेबल रहता है। अच्छा, तो मकसद और सफ़ाहत की फ़हरिस्त तो समझ में आती है, लेकिन ये अगला मौजू यूज़र फ्लो मैपिंग, मुझे लगता है कि यहाँ असल जादू है। ये साइट मैप से कैसे मुख्तलिफ है? ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर साइट मैप घर का नक्शा है, तो यूज़र फ्लो उस नक्शे पर चलने वाले रास्ते हैं। यानी कोई शख्स घर में दाखिल होने के बाद किचन तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, फर्ज करें आपकी एक बेकरी की वेबसाइट है। एक सारिफ गूगल पर मेरे करीब चॉकलेट केक सर्च करके आपके एक ब्लॉग पोस्ट पर आता है। ये पहला कदम है। ठीक है, अब यूज़र फ्लो ये तय करेगा कि आगे क्या होगा। क्या वो ब्लॉग पढ़कर चला जाएगा
یہ ایک ناکام فلو ہے۔ یا کیا بلاگ کے آخر میں ایک خوبصورت بٹن ہے جو کہتا ہے ہمارا مشہور چاکلیٹ کیک ابھی آرڈر کریں؟ اس پر کلک کرنے سے وہ پروڈکٹ پیج پر جاتا ہے اور وہاں سے وہ اسے کارٹ میں ڈالتا ہے اور چیک آؤٹ کرتا ہے۔ جی، یہ پورا سفر ایک یوزر فلو ہے۔ اس کی منصوبہ بندی کرنے سے آپ صارف کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں اور اسے اس کی منزل تک آسانی سے پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کمروں میں گھومنے کا بہترین راستہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس سیکشن کے آخر میں ایک پلاننگ چیک لسٹ ہے۔ کیا یہ صرف نئے لوگوں کے لیے ہے یا تجربہ کار پیشہ ور بھی ایسی چیک لسٹ استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک یاد دہانی سے بڑھ کر ہے، یہ ایک کوالٹی گیٹ ہے۔ کوالٹی گیٹ؟ جی، اگر آپ اس چیک لسٹ کے تمام باکسز کو اعتماد کے ساتھ چیک نہیں کر سکتے تو آپ کو اگلے مرحلے پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک تجربہ کار پیشاور کے لیے یہ ایک پائلٹ کی پری فلائٹ چیک لسٹ کی طرح ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیسے اڑنا ہے، لیکن وہ پھر بھی چیک لسٹ استعمال کرتا ہے تاکہ دباؤ میں کوئی چھوٹی مگر اہم چیز چھوٹ نہ جائے۔ صحیح، یہ آپ کو مہنگی غلطیوں سے بچاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے اپنی عمارت کا ویژن طے کر لیا، اس کا بلو پرنٹ بنا لیا اور لوگوں کے چلنے کے راستے بھی سوچ لیے۔ اب وقت ہے اس عمارت کو ایک شخصیت دینے کا۔ ورک بک کا اگلا حصہ ہے اپینڈکس بی، ڈیزائن اور یوزر ایکسپیرینس یعنی یو ایکس ورک شیٹس، اور یہ شروع ہوتا ہے برانڈ آئیڈینٹی سے۔ جی ہاں، اور برانڈ آئیڈینٹی صرف ایک لوگو نہیں ہوتا، یہ وہ احساس ہے جو آپ کی ویب سائٹ دیکھنے والے کو ہوتا ہے۔ اچھا۔ آپ کے رنگ، آپ کے فونٹس، آپ کی تصویریں، یہ سب مل کر ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ ورک شیٹ آپ کو اس کہانی کو شعوری طور پر ڈیزائن کرنے میں مدد دیتی ہے، نہ کہ اتفاقاً۔ اس ورک شیٹ میں رنگوں اور فونٹس کے علاوہ ایک بہت دلچسپ چیز ہے، سٹائل کی شخصیت۔ اس میں آپ کو انتخاب کرنے کو کہا گیا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کیسی نظر آنی چاہیے، جدید، دوستانہ، کارپوریٹ یا سادہ۔ ایک کارپوریٹ شخصیت اور ایک دوستانہ شخصیت میں اصل ڈیزائن کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ صرف ڈیزائن نہیں، یہ کمیونیکیشن ہے۔ ایک دوستانہ ویب سائٹ کو دیکھیں، اس میں آپ کو شاید گول کونے والے بٹن، شوخ اور گرم رنگ جیسے پیلا یا نارنجی، اور غیر رسمی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر جیسے فونٹس نظر آئیں گے۔ زبان بھی ایسی ہوگی جیسے کوئی دوست بات کر رہا ہو۔ اور کارپوریٹ والے؟ اس کے برعکس ایک کارپوریٹ ویب سائٹ میں تیز کونے، گہرے اور سنجیدہ رنگ جیسے نیلا یا گرے اور انتہائی صاف ستھرے روایتی فونٹس استعمال ہوں گے۔ ہر ڈیزائن کا عنصر ایک پیغام دے رہا ہے، یعنی ہم قابل اعتماد اور پیشہ ور ہیں، بمقابلہ ہم اپروچیبل اور مزیدار ہیں۔ بالکل یہی۔ ٹھیک ہے۔ برانڈ کی شخصیت طے کرنے کے بعد اگلا قدم ہے وائر فریم ٹیمپلیٹ۔ لوگ اکثر ڈیزائن کا سن کر سیدھا فوٹو شاپ یا فگما جیسے ٹولز پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ورک بک اس سے پہلے ایک سادہ، سیاہ اور سفید خاکے پر کیوں زور دیتی ہے؟ کیونکہ وائر فریم کی اصل طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ جب آپ رنگوں، فونٹس اور تصویروں کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ صرف سب سے اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ساخت اور ترتیب۔ جی، ساخت، ترتیب اور معلومات کا بہاؤ۔ کیا سب سے اہم معلومات صفحے کے اوپری حصے میں ہیں؟ کیا بٹن وہاں ہیں جہاں صارف انہیں توقع کرتا ہے؟ کاغذ پر ایک سادہ خاکہ بنا کر آپ یہ بڑے مسائل منٹوں میں حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر سیدھا فگما میں ڈیزائن شروع کر دیں تو آپ ان ساختے مسائل کو حل کرنے کے بجائے بٹن کا رنگ کون سا ہو اس پر گھنٹوں ضائع کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے فنکشن پھر فارم کا اصول ہے۔ یہ تو بہت کارآمد نکتہ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ ورک شیٹ ہے، یو ایکس امپروومنٹ ورک شیٹ۔ یہ آپ سے کہتی ہے کہ اپنے ہی ڈیزائن کے 3 مضبوط اور 3 کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کریں۔ یہ تو خود پر تنقید کرنے جیسا ہے، کافی مشکل قدم لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین مشق ہے اور اچھے ڈیزائنرز کی نشانی ہے۔ ایک اچھا ڈیزائنر ہمیشہ تنقیدی نظر سے اپنے کام کو دیکھتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور قبول کرنا بہتری کی طرف پہلا قدم ہے۔ کیا نیویگیشن مشکل ہے؟ کیا کوئی بٹن واضح نہیں ہے؟ کیا موبائل پر ویب سائٹ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی؟ جی، اس طرح کے سوالات پوچھنا صارف کے تجربے کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے ڈیزائن سے محبت کرنے سے روکتا ہے اور آپ کو صارف کے جوتوں میں قدم رکھ کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اپنے مضبوط پہلوؤں کو پہچاننا بھی تو اتنا ہی ضروری ہوگا۔ بالکل، یہ توازن بہت اہم ہے۔
اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کیا چیز کام کر رہی ہے اور آپ کو اسے اپنی پوری ویب سائٹ پر استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ آپ کو اپنی کامیابیوں پر اعتماد دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مزید بہتر ہونے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل بہتری کا عمل ہے۔ اور پھر اس سیکشن کے آخر میں ایک یو آئی چیک لسٹ ہے۔ یو آئی یعنی یوزر انٹرفیس۔ یہ چیک لسٹ یقینی بناتی ہے کہ ڈیزائن کے بنیادی اصولوں پر عمل کیا گیا ہے، جیسے ٹیکسٹ پڑھنے میں آسان ہو، بٹن واضح ہوں، اور لے آؤٹ موبائل فرینڈلی ہو۔ یہ فائنل انسپیکشن کی طرح لگتا ہے۔ یہ بالکل ایک فائنل انسپیکشن یا کوالٹی کنٹرول ٹول ہے۔ فائنل ڈیزائن سے پہلے آپ اس لسٹ کو دیکھ کر یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بنیادی غلطی تو نہیں کی۔ مثال کے طور پر کیا رنگوں کا کنٹراسٹ اتنا ہے کہ کمزور نظر والے لوگ بھی اسے آسانی سے پڑھ سکیں؟ کیا تمام لنکس کام کر رہے ہیں؟ اور سب سے اہم، موبائل۔ جی، آج کل زیادہ تر لوگ موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ یقینی بنانا کہ آپ کی ویب سائٹ ہر ڈیوائس پر اچھی لگے اب کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ یہ چیک لسٹ ان تمام چیزوں کو یقینی بناتی ہے۔ اس اپینڈکس کی آخری چیز ایک کلاس روم ایکٹیویٹی ہے جس میں طلبہ کو کینوا یا فگما کا استعمال کرتے ہوئے کسی اسکول کی ویب سائٹ کا ہوم پیج دوبارہ ڈیزائن کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہترین عملی مشق لگتی ہے۔ یہ ایک شاندار مشق ہے۔ یہ نہ صرف انہیں ڈیزائن ٹولز استعمال کرنا سکھاتی ہے بلکہ انہیں ایک موجودہ ڈیزائن کا تنقیدی جائزہ لینے اور اسے بہتر بنانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تو وہ سیکھتے ہیں کہ صرف خوبصورت بنانا مقصد نہیں، بالکل، بلکہ مسائل کو حل کرنا ہے۔ شاید اصل ویب سائٹ کی نیویگیشن خراب ہے یا داخلے کی معلومات تلاش کرنا مشکل ہے۔ اس ایکٹیویٹی سے ان کی مسئلہ حل کرنے کی بھی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک ویب سائٹ بنانے کا عمل صرف کوڈنگ کا نام نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے پہلے ایک مکمل منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ورک بک اس سفر کو جو اکثر بہت پیچیدہ لگتا ہے بہت منظم اور آسان بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہ ورک بک ایک روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں وہ بامقصد ہے، صارف دوست ہے اور آپ کے برانڈ کی شخصیت کا عکاس ہے۔ یعنی ٹول سے پہلے سوچ کو ترجیح دینے کا عمل۔ جی، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ جو گھر بنا رہے ہیں اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس کا نقشہ سوچا سمجھا ہے اور وہ رہنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں اے آئی ٹولز منٹوں میں ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، کیا اس طرح کی تفصیلی اور محتاط منصوبہ بندی اب بھی اتنی ہی اہم ہے؟ یا پھر یہ ایک پرانی روایت بنتی جا رہی ہے؟ جب ہم پہلے تعمیر کریں اور بعد میں منصوبہ بندی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا رفتار حکمت عملی پر حاوی ہو رہی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔ دکھاتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ان ٹولز کی اہمیت اور ان کے مؤثر استعمال کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل، چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اپینڈکس سی ہے جو مکمل طور پر مواد یعنی کنٹینٹ اور ایس سی او پر مرکوز ہے۔ یہاں پہلی چیز ہے کانٹینٹ آؤٹ لائن شیٹ۔ بظاہر بہت سادہ سی چیز ہے، صفحے کا عنوان، ایک H1 ہیڈنگ اور کچھ H2 سب ہیڈنگز۔ تو سوال یہ ہے کہ کوڈنگ سے پہلے یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ویب سائٹ کی بنیاد ہے، یہ صرف ظاہری شکل کے لیے نہیں ہے۔ H1 اور H2 کی جو ساخت ہے نا، وہ گوگل کو بتاتی ہے کہ آپ کا صفحہ کس بارے میں ہے۔ اچھا۔ جو SEO کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور صارف کے لیے؟ اور ساتھ ہی یہ صارف کو معلومات کو آسانی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دراصل آپ کی ویب سائٹ کا ایک پورا ڈھانچہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کے فوراً بعد آتی ہے SEO کی ورڈ ورک شیٹ، پرائمری اور سیکنڈری کی ورڈز کا تصور۔ کیا یہ صرف صحیح الفاظ تلاش کرنے کے بارے میں یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ پرائمری کی ورڈ آپ کا اہم ہدف ہے، لیکن سیکنڈری کی ورڈز وہ آپ کو متعلقہ لیکن کم مسابقتی تلاشوں میں درجہ بندی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دلچسپ۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک جال بچھانے جیسا ہے۔
جتنا چوڑا جال ہوگا اتنے ہی زیادہ وزٹرز کو پکڑنے کا امکان ہوگا۔ ہاں، یہ اچھی مثال ہے۔ بالکل، اور اس میں جو گوگل کی ورڈ پلانر یا چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز کا ذکر ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب یہ عمل ڈیٹا پر مبنی ہے، اندازوں پر نہیں۔ صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں تو بلاگ رائٹنگ ٹیمپلیٹ اور میٹا ڈسکرپشن ٹیمپلیٹ ہیں۔ یہ تو لکھنے کے عمل کو بہت آسان بنا دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ ایک اچھا بلاگ ڈھانچہ یعنی تعارف، اہم نکات اور نتیجہ وہ قاری کو مصروف رکھتا ہے۔ اور میٹا ڈسکرپشن وہ 155 حروف؟ وہ 155 حروف کی میٹا ڈسکرپشن وہ پہلی چیز ہے جو کوئی شخص گوگل کے نتائج میں دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کا ڈیجیٹل ایلیویٹر پچ ہوا؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ آپ کا ڈیجیٹل ایلیویٹر پچ ہی ہے۔ اور آخر میں اس حصے میں ایک کلاس روم ایکٹیویٹی ہے جس میں طلباء کو ایک بلاگ آؤٹ لائن بنانے، اے آئی کے ذریعے کی ورڈز تیار کرنے اور پھر اسے کلاس میں پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ تو سب کچھ ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ بالکل، یہ سرگرمی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طلباء صرف انفرادی کاموں کو نہیں سیکھ رہے بلکہ وہ مواد کی ایک مکمل حکمت عملی کو سمجھ رہے ہیں، یعنی منصوبہ بندی سے لے کر پیشکش تک۔ جی بالکل۔ چلیں اب ہم کوڈنگ کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں اپینڈکس ڈی کے ساتھ۔ فرنٹ اینڈ پریکٹس شیٹ بنیادی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، ہیڈنگ، پیراگراف، تصویر اور بٹن بنانا، اور پھر انہیں CSS سے سٹائل کرنا۔ دیکھیں، ان بنیادی باتوں پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ رنگ، پیڈنگ، مارجن اور بارڈرز، یہ وہ بنیادی تعمیراتی بلاکس ہیں جن سے ہر خوبصورت ویب سائٹ بنتی ہے۔ یہ ورک شیٹ ان بنیادی مہارتوں کو آپ کہہ لیں پکا کرتی ہے۔ اگلا ہے بیک اینڈ اسٹرکچر پلانر، ڈیٹا میں اسٹیبلز اور فیلڈز کی منصوبہ بندی کرنا۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ ہاں، لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک عمارت کا نقشہ بنانے جیسا ہے۔ اچھا؟ آپ کوڈنگ شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جیسے کہ صارفین، پوسٹس، وہ کیسے منظم ہوگا۔ تو اس سے بعد میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بعد میں بہت بڑے سردرد سے بچاتا ہے۔ یہ ایک مضبوط بیک اینڈ کی بنیاد ہے، اس کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈپلائمنٹ چیک لسٹ بہت پسند آئی۔ یہ بالکل ایک پائلٹ کی پری فلائٹ چیک لسٹ کی طرح ہے نا؟ کوڈ کو گٹ ہب پر پش کرنا، ورسل پروجیکٹ بنانا، ڈومین کنیکٹ کرنا۔ جی بالکل، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ لائیو جانے کے عمل کو آسان بناتا ہے۔ بہت سے نئے ڈیولپرز یہاں آ کر گھبرا جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ چیک لسٹ اس پورے عمل کو قابل انتظام چھوٹے چھوٹے مرحلہ وار کاموں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس سے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور غلطیوں کی بات کریں تو ڈی بگنگ ورک شیٹ ہے۔ اس میں ایک AI پرومپٹ بہت شاندار ہے۔ اس غلطی کو آسان الفاظ میں سمجھائیں اور اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ دکھائیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ سیکھنے والوں کو بااختیار بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ انہیں سکھاتا ہے کہ وہ پھنس جانے پر مدد کیسے حاصل کریں۔ یہ صرف جواب حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ حل کرنے کی مہارت پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ بالکل، یہ مسئلہ حل کرنے کی مہارت پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں کلاس روم ایکٹیویٹی جس میں سپر بیس اور ریپلٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک لاگ ان سسٹم بنانا ہے۔ یہ تو ایک حقیقی دنیا کا پروجیکٹ لگتا ہے۔ یہ ایک بنیادی مہارت ہے۔ تقریباً ہر جدید ویب ایپلیکیشن میں صارف کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ سرگرمی طلباء کو ایک اہم اور میں کہوں گی ایک قابل فروخت مہارت کا عملی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ بہت خوب۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اپینڈکس ای۔ یہ جدید ٹولز اور طویل مدتی ترقی کے بارے میں ہے۔ AI پرومپٹ چیٹ شیٹ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں ڈیزائن، مواد اور ڈیولپمنٹ کے لیے مخصوص پرومپٹس ہیں۔ جیسے اس جاوا اسکرپٹ کوڈ کی وضاحت ایسے کرو جیسے میں 10 سال کا ہوں۔ یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ کہ AI کو ایک ٹول کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ صحیح سوال پوچھنا یعنی پرومپٹ انجینئرنگ یہ خود ایک مہارت بن رہی ہے۔ یہ شیٹ ڈیولپرز کو سکھاتی ہے کہ کس طرح AI سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ پھر ہے پروجیکٹ ٹریکر ٹیمپلیٹ۔ یہ صرف ایک طالب علم کے لیے نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے ایک فری لانسر کے لیے بھی ایک بہترین ٹول ہے۔ یہ پروجیکٹس، استعمال شدہ ٹولز، پیش رفت اور یہاں تک کہ آمدنی کو ٹریک کرنا۔ بالکل، یہ سیکھنے کو کاروبار سے جوڑتا ہے۔ جب آپ اپنی پیش رفت اور اپنی آمدنی کو بصری طور پر ٹریک کرتے ہیں نا، تو یہ ایک بہت بڑا محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔
آگے ہے کلاس روم میگا پروجیکٹ شیٹ. اس میں بڑے آئیڈیاز ہیں. اسکول پورٹل، ڈائریکٹری ویب سائٹ، LMS پلیٹ فارم، جی اور سب کے لیے ہوم پیج، لاگ ان، ڈیٹا بیس اور AI چیٹ بوٹ جیسی ضروریات بھی ہے. یہ پروجیکٹس تمام سیکھی ہوئی مہارتوں کو یکجا کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز بنانے کا موقع ہے جو ایک حقیقی، ایک مکمل پروڈکٹ کی طرح محسوس ہو. کچھ ایسا جسے وہ اپنے پورٹ فولیو میں فخر سے دکھا سکیں. جی بالکل. اور آخر میں 30 ڈیز اسکل چیلنج اور ریفلیکشن شیٹ. جی ہر روز ایک چھوٹا سا کام جیسے ایک بٹن بنانا، اور پھر دن کے آخر میں غور کرنا کہ کیا سیکھا اور کیا چیز الجھن میں ڈالنے والی تھی. یہ بہت طاقتور لگتا ہے. یہ مسلسل بہتری کا اصول ہے. روزانہ چھوٹی چھوٹی مشقیں عادت بناتی ہیں، اور ریفلیکشن شیٹ جو ہے وہ میٹا کوگنیشن یعنی اپنے سیکھنے کے بارے میں سوچنا، اس کو فروغ دیتی ہے. اچھا. یہ سمجھنا کہ آپ کیا نہیں سمجھتے، مہارت حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. تو جب ہم ان تمام ضمیموں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ورک شیٹ صرف مشقیں نہیں ہیں. یہ ایک آئیڈیا کو ایک مکمل، پیشہ ورانہ اور لائیو ویب سائٹ میں تبدیل کرنے کا ایک جامع روڈ میپ ہے. بالکل. یہ منصوبہ بندی، عمل درآمد اور مسلسل سیکھنے کا ایک مکمل نظام ہے. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے. اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے جی کہ اس طرح کا منظم نظام استعمال کرنا، خاص طور پر وہ روزانہ کی 81 اور 30 دن کا چیلنج، یہ نہ صرف کسی شخص کی کوڈنگ کی مہارت کو کیسے بدل سکتا ہے، بلکہ کسی بھی نئی پیچیدہ مہارت کو سیکھنے کے ان کے پورے نقطہ نظر کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے. واہ، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. مطلب یہ اصول صرف کوڈنگ تک محدود نہیں ہیں. جی بالکل.